प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सानह पेशावर पर पूरी कौम मसीही बिरादरी के गम में बराबर की शरीक। क्या कोई कुव्वत मज़ाकरात के अमल को सबोताज करना चाहती है या हम अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं? पाकिस्तान के बारे में कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। नवाज शरीफ के आने के बाद फरेब का नया दौर शुरू हो गया है। साबिक अमरीकी सफारतकारों की राय। बलोचिस्तान हुकूमत लंदन चली गई। बलोचिस्तान किसके हवाले? जैसे ही हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और ये फैसला किया कि मुज़ाकरात किए जाएंगे इस मामले के हल के लिए, उसके बाद दहशतगर्दों के हमलों में गोया एक शिद्दत सी आ गई और गुज़श्ता एक हफ्ते में ऐसे वाक़यात हुए जिसने पूरी कौम को लर्जा कर रख दिया। सबसे पहले अपर दीर में वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तानी फौज पर भरपूर हमला किया गया। उसके बाद वैसे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का हर सेक्शन जो है इन हमलों की जद में था। डॉक्टर्स पर हमले हो रहे थे, उलमा पर हमले हो रहे थे, लॉ इन्फोर्समेंट पर हमले हो रहे थे, पाकिस्तान के अवाम इन हमलों का निशाना थे। लेकिन पेशावर में हमने देखा कल जो हमारी मसीही बिरादरी है, पुरअमन मसीही बिरादरी, उन पर भी हमला किया गया। एक चर्च में जो एक तारीखी चर्च था, जिस वक्त इसकी बिल्डिंग बनाई गई थी कई सौ साल पहले, तो उस वक्त इसका जो कंस्ट्रक्शन था, जो आर्किटेक्ट था, वो एक मस्जिद की तर्ज पर रखा गया था क्योंकि मसीही बिरादरी उस वक्त मुसलमानों को पैगाम दे रही थी अब मोहब्बत का, चाहत का, कि ये कौमें मिलकर रहेंगी, ये मज़ाहिब मिलकर रहेंगे। लेकिन उन पर भी हमले कर दिए गए। इस पर ये जब जो मुज़ाकरात की बात की गई थी उस पर पूरी कौम ने एक तरफ से उठकर कहा कि ये मुज़ाकरात हों, लेकिन उनके साथ मुज़ाकरात हों जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग कानून और आइन को जिन्होंने अपने हाथ में ले लिया है उनके साथ पूरी कुव्वत से निपटना होगा। और वो चाल जो दहशतगर्द चला रहे थे, जो शायद हमले इसलिए कर रहे थे कि पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की फौज को ये पैगाम दिया जाए कि वो कमज़ोर हैं, दहशतगर्द मजबूत हैं, ये वो जो जाल वो बिछा रहे थे वो उस जाल में खुद फंस गए। क्योंकि आज पाकिस्तान की हर गली से, हर कूचे से इस बात की आवाज़ आ रही है कि वो लोग जिन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी लंदन में ये कहने पर मजबूर हो गए कि एपीसी में जो फैसले किए थे अब उसको आगे बढ़ाने से, उसकी स्पिरिट को आगे बढ़ाने से हम कासिर हैं। गोया पैगाम ये था दहशतगर्दों के लिए कि आप पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत को कमज़ोर मत समझें। लेकिन इसी मौके पर कुछ लोगों का ये कहना है कि यकीनन जो हल है वो मुज़ाकरात से ही होता है। दहशतगर्द जो है जहां एक पोजीशन ऑफ वीकनेस पर ले जाना चाह रहे थे पाकिस्तान की रियासत को, इसके साथ साथ जो वो एक सबोटाज करने की जो बात की जा रही थी उस पर पाकिस्तान की हुकूमत को बड़ा कॉशियसली काम करना पड़ेगा। मुज़ाकरात भी करना होंगे और इसके साथ साथ जो लोग कानून और आइन को अपने हाथ में लेते हैं उनके साथ भी निपटना होगा। एक और भी बहुत अहम पहलू है जो इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं। जब भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म किसी बैरूनी दौरे पर जाते हैं तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। अगर वज़ीर आज़म चाइना जाते हैं तो चीनियों को हलाक कर दिया जाता है, उन स्याहों को हलाक कर दिया जाता है, को पहमाओं को हलाक कर दिया जाता है ताकि चाइना को यह पैगाम दिया जा सके कि चाइना के लोग यहाँ पर महफूज नहीं हैं। अब वज़ीर आज़म जब अमेरिका पहुँचने वाले हैं तो ये इस तरह का वाक़या करके एक मुसीबत खड़ी की गई है ताकि वहाँ पर वो बजाय इसके कि पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ सकें, वहाँ पर जो सारा मीडिया है और जो वहाँ के अकाबरीन है उनको इस हवाले से वो जवाब दे सकें। आज इस मसले पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पादरी शाहिद महराज ने जो डीन है लाहौर कैथेड्रल के। इसके अलावा जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने भी हमें ज्वाइन किया है। जनाब शहजाद चौधरी भी हैं और केपीके के वज़ीर इत्तलात जनाब शाह फरमान भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ जनाब शहजाद चौधरी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम समी साहब। शहजाद साहब, ये लोग एक इस बात को बड़ा ये वैलिड क्वेश्चन है कि वज़ीर आज़म अभी अमेरिका पहुंचा चाहते हैं और यहाँ पर ये वाक़या करके एक इस तरह का पैगाम देने की कोशिश की है, पाकिस्तान के इमेज को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है कि यहाँ पर अक़लियतें महफूज नहीं हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब काश के लंदन से वापस आ जाते, काश के आके अपने मनसब का फ़राइज़ संभालते, काश के आके अपनी एपीसी या अपनी लीडरशिप के साथ दोबारा बैठते और जल्द से जल्द फैसला करते कि रियासत को और हुकूमत को किस रास्ते पे चलना है।
لیکن انہوں نے مناسب سمجھا ہے کہ وہ وہاں سے نیو یارک چلے جائیں اور وہاں پر جا کر اپنے جو فرائض ہیں، جو بھی ان کی ضروریات ڈیوٹیز ہیں، جو ان کا وہاں پہ پروگرام ہے، اس کو فالو کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب جب ملیں گے، اور چاہے وہ منموہن سنگھ کو ملیں یا کسی اور لیڈر سے ملیں، چاہے وہ اس منصب پہ کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشنز کے جب تقریر کریں گے کشمیر کی آواز اٹھائیں گے یا کسی اور چیز کی آواز اٹھائیں گے، دہشت گردی کی آواز اٹھائیں گے، تو کس منہ کے ساتھ دنیا کو فیس کریں گے؟ منموہن سنگھ کے ساتھ کس منہ کے ساتھ فیس کریں گے؟ کیا بتائیں گے کہ میری ریاست جو ہے وہ کتنی کمزور ہے؟ کیا بتائیں گے کہ میرا میجر جنرل پچھلے ہفتے مارا گیا؟ کیا بتائیں گے کہ میرے مسیحی جو میرے شہری تھے ان کو اس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں اس سے شرمناک، اندوناک تو تھا ہی تھا، اس سے زیادہ شرمناک اور بڑی بات نہیں ہو سکتی ایک اسلامی ریاست کے اندر، جہاں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہمیں یہ دی گئی کہ آپ اپنے جو مائنورٹیز ہیں ان کی ذمہ داری تمہارے سر کے اوپر ہے، تمام مسلمانوں کے سر کے اوپر، مذہبی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اور پھر ایک ریاستی لحاظ سے جہاں پر کہ ایکول شہری ہیں، اور اس شہری ان تمام شہریوں کو، ان کی خاص طور پہ مسیحی برادران کو، ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری تھی۔ سمیع صاحب، ریاست از ایبسنٹ، غائب ہے، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، ریاست غائب ہے بلوچستان سے، ریاست غائب ہے اسلام آباد سے، اس لیے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان ایک کمزور پوزیشن پہ نظر آتا ہے، آج پاکستان ایک سافٹ سٹیٹ کے طور پہ نظر آتا ہے، اور آج پاکستان لگتا ہے کہ غالباً اگر مذاکرات میں جائے گا بھی تو ایک بہت کمزور پوزیشن سے جائے گا۔ شہزاد صاحب ہمارے ساتھ رہیے۔ علامہ ابتسام الہی زئی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ یہ حملے کر رہے ہیں، جو یہ ایک سوچ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مذاکرات کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے یا اس میں فورن ہینڈ ہے، تو بنیادی طور پر جو ہمارا اپنا گناہ ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ جو الزام ہے یہ کسی اور پر تھوپا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو بچایا جا سکے جو اس سوچ کے بانی ہیں، جو اس سوچ کو یہاں پر آگے بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے، کوئی بندہ جس کا مذہب سے معمولی سا تعلق بھی ہو، اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر عبادت گاہوں پہ، چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں یا اقلیتوں کی ہوں، ان پہ اٹیک کرنا ورسٹ قسم کا کرائم ہے۔ تو میرا یہ آپ کو سچی بات ہوں، دل اس بات کو جو ہے نا اتنا کنونس نہیں اس بات کے اوپر ہوتا ہے، کوئی بھی مذہبی تنظیم، ہاں اس کا ریاست کے کسی افیئر سے اتفاق ہو یا اس سے وہ متفق نہ ہو، وہ اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ وہ کسی کی عبادت گاہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مادہ تیار ہو جائے۔ میں کسی پرٹیکولر گروہ کے مائنڈ سیٹ کی بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تقریباً پوری کی پوری امت کا اس بات کے اوپر کولیکٹیو اوپینین یہ ہے کہ آپ حربی کافر کے ساتھ بھی اگر لڑ سکتے ہیں تو آپ اس صورت کے اندر بھی آپ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کو مصالحت اختیار کرنی پڑے گی، اچھی ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی، جو آپ کی کسٹڈی کے اندر رہتے ہیں، آپ کے ہمراہ رہتے ہیں، آپ کے معاشرے کے اندر آپ کے ساتھ سٹیزن شپ کو شیئر کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ایکسٹریم ویوز رکھنے والے لوگ بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے نا کبھی بھی اس فکر کو انڈورس نہیں کر سکتے۔ لیکن علامہ صاحب، اگر آپ کی یہ بات درست ہے تو پھر یہ کون ہے جو پاکستان کی گلیوں میں پچھلے کئی سالوں سے خون بہا رہے ہیں، کہیں قبروں کو اکھاڑ رہے ہیں، کہیں شیعوں پر حملہ کر رہے ہیں، کہیں سنیوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور اب یہ مسیحیوں پر بھی حملہ کیا، تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات ہے، میں نے یہی بات کہنی تھی آپ کو کہ کون لوگ ہیں، اس بات کو پروب کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، مذاکرات کو اس چیز سے کنفیوز کرنا یا اس چیز کو ایک شکل کے اندر یعنی انٹیگریٹڈ فارم میں ڈیل کرنا، میں سمجھتا ہوں ریاست مفاد میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ سیز فائر کی باتیں ہوئی ہیں، تو سوات میں کوڑوں کی ایک فلم ریلیز ہوگی جس کے بعد جو مذاکرات کا عمل سبوتاج ہو گیا۔ اب دوبارہ اس طرح کے معاملات کے اندر میں سمجھتا ہوں ریاست کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، پروب کرنا چاہیے، اور ایکسٹرا جوڈیشل کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے اس کی جوڈیشل انکوائری جو ہے نا اس کو ٹرانسپیرنٹ انداز میں آگے بڑھانا چاہیے۔ کوئی بھی ملوث ہو، کوئی مذہبی طبقہ ہو، کوئی مذہبی تنظیم ہو، کوئی تنظیم ہو، اگر اس میں ملوث پائی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کرمنل ہے، اس سے کرمنل ایکٹیویٹی جو ہے نا اس کے اندر اس نے اپنا حصہ جو ہے ڈالا ہے، لیکن اسمپشن کی بنیاد پہ۔ جی میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں شاہ فرمان سے جو کے پی کے میں وزیر اطلاعات ہیں ان سے جاننا چاہوں گا، حکومت میں ہیں، آپ کی کیا اطلاعات ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو پھر یہ حملہ کر رہے ہیں؟ کچھ آپ کو اب تو 3 مہینے سے حکومت ہے وہاں پر تحریک انصاف کی، کچھ اندازہ ہوا شاہ فرمان صاحب؟ دیکھیں جی، پچھلے 10 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی یہ موقف کی مذاکرات ہونی چاہیے، یہ واحد حل ہے۔ اے پی سی کا جو اعلامیہ ہے یہ تحریک انصاف کی موقف کی تائید ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص کر خیبر پختونخوا کے لوگ اس کے ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں، وہ مسئلے کو سمجھتے بھی ہیں اور وہ فیس بھی کر رہے ہیں۔ لیکن
مذاکرات وہ واحد آپشن ہے جو ابھی تک پوری طرح ہم نے ایکسرسائز نہیں کیا. جب بھی مذاکرات کی بات ہوئی ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. جو دوسرا آپشن ہے ہمارا کہ ہم لڑیں، وہ تو 10 سال سے ہم کر رہے ہیں اور اس کا بھی شاہ فرمان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. وقت ہوا ایک بریک کا، اس پر گفتگو جاری ہے اور میں واپس آتا ہوں تو جو ہمارے ساتھ ہیں پادری شاہد معراج، ان کی بھی اس معاملے پر رائے لوں گا، لیکن ایک مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک. اس وقت پوری قوم احتجاج میں شریک ہے. پشاور میں جو المناک واقعہ ہوا اور دہشت گردوں کا وہ جال جو وہ پھیلا رہے تھے، جو حملے کر رہے تھے پاکستانی قوم کو، پاکستانی ریاست کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ دہشت گرد مضبوط ہیں، وہ اپنے جال میں خود ہی پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ اس وقت ہر گلی سے، ہر کوچے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، بھرپور کارروائی کی جائے اور بھرپور کارروائی کی جائے. اب میں چلتا ہوں جناب پادری شاہد معراج کی جانب. شاہد صاحب یہ بیان کیجئے کہ حملے تو پاکستان میں ہو رہے ہیں، پاکستان میں ہر سیکشن آف سوسائٹی پر جو ہے یہ حملے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز پر ہوئے ہیں، لا انفورسمنٹ پر ہوئے ہیں، شیعہ کمیونٹی پر بھی حملے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کی جو کمیونٹی ہے پرامن تھی، اس میں بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے. لیکن جو احتجاج میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جو اس وقت سڑکوں پر آ کے جو ایک آگ لگا دی جاتی ہے، ٹریفک روک دی جاتی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دہشت گرد جو تھے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں اگر ہم پاکستان کی لائف کو ڈسٹرب کر دیں؟ لیکن سمیع صاحب میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پورا پاکستان جو ہے بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب و ملت، ہم اس دہشت گردی کا شکار ہیں. اور یہ واقعہ آپ نے بجا فرمایا کہ ایک پرامن پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر حملہ، معصوم بچوں، خواتین، بزرگوں کو شہید کر دینا نماز کے وقت، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہی نہیں، قابل مذمت جتنی مذمت کی جائے. لیکن یہ مذمت جو ہے یہ زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے. ناؤ اٹس ہائی ٹائم کہ ہم پریکٹیکل قدم اٹھائیں. اور یہ بات جو آپ نے فرمائی بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اور چرچ لیڈرشپ کی طرف سے یہی پیغام دیا گیا ہے تمام مسیحیوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ اس میں آپ برائے مہربانی کسی صورت میں بھی کسی طرح سے کوئی تشدد امیز کام نہ کریں، کیونکہ ہم ان لوگوں کا ایجنڈا پورا نہیں ہونے دینا چاہتے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن جو احتجاج ہے یا اس طرح کا غم و غصہ ہے یہ تو ایک فطری بات ہے. لیکن ہم خداوند یسوع مسیح جو امن کا شہزادہ ہے اس کے ماننے والے ہیں، اور اسی لحاظ سے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نفرت کو محبت سے ہم نے اس کو شکست دینی ہے. ہم نے ہر طرح سے ان تمام منفی قوتوں کو اپنے مثبت کردار سے ہم نے شکست دینی ہے. تو ہم نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا، اور مسیحی کرتے بھی ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا فرمان یہی ہے کہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا. اور آج بھی دنیا کو جس امن کی ضرورت ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں ہے. اور یہ توڑ پھوڑ کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو مختلف جگہ احتجاج کرتے ہیں. احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، لیکن احتجاج کو پرتشدد نہ ہونے دیں، ان ایلیمنٹس کو اپنے اندر نہ آنے دیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. شاہ فرمان صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اے پی سی نے تو کہا کہ مذاکرات ہوں، لیکن جس وقت یہ اعلان کیا گیا تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر سے یہ آواز اٹھی اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی اس کا پریمیسز طے نہیں کیا گیا، کوئی اس میں کنڈیشنز نہیں ہے. تو اب یہ بتائیے یہ جو صورتحال ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ جو اے پی سی کی اسپرٹ تھی اس کو آگے بڑھانے سے ہم قاصر ہیں، آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کنڈیشنلٹی کے بغیر مذاکرات ہونے چاہیے طالبان یا ان قوتوں کے ساتھ جو پاکستان میں حملے کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمیں بھی ری وزٹ کرنا چاہیے وہ ڈیسیژن؟ سب سے پہلے تو میں پادری شاہد معراج صاحب کے ساتھ تعزیت بھی کرتا ہوں، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور صرف اتنا کہتا ہوں کہ کل جو ایل آر ایچ ہاسپٹل کے اندر جو کچھ ہوا، کیونکہ یہ 210واں دھماکہ ہے جو ایل آر ایچ ہاسپٹل ڈیل کر رہا ہے، اور اس سے پہلے 209 پریویس گورنمنٹس کے اندر ہوئے.
لیکن کبھی پاکستان تحریک انصاف نے پالیسی کے ساتھ شاید ڈفر کیا ہو، لیکن کل جس طرح اس کو پولیٹیسائز کیا گیا اور جو غمزدہ لوگوں کو اشتعال دلایا گیا، تو میں شاید معراج صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم لاشوں کے اوپر سیاست سے لوگوں کو روکے اور اپنے کمیونٹی کا، جن ہم ادھر بشپ صاحب نے بڑا اچھا رول پلے کیا، ہم ان کے لیڈرشپ سے بڑے مطمئن ہیں، لیکن یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کیونکہ جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز دیکھنا چاہتے ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز اس قسم کی چیزوں کو پولیٹیسائز کرتے ہیں ان کو منع کرنا چاہیے۔ جہاں سے آپ نے بات کی، دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب پاک افغان ریلیشن کے اندر ہمیشہ سے دھماکے رہے ہیں، 70s کے اندر دھماکے ہوئے، 80 کے دہائی میں دھماکے ہوئے، یہ آن دا ریکارڈ بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ چلایا جائے کہ یہ حرکات کس نے کی ہیں، موٹیوز کیا ہے، محرکات کیا ہے۔ جب ایک مذاکرات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جب اے پی سی کا اعلامیہ آیا کہ مذاکرات کرنے چاہیے، اس سے پہلے 10 سال تو ہم لڑتے رہے۔ کے پی کے میں گورنمنٹ ہے، یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے کہ یہ وہاں پر حملہ کس نے کیا اور پروٹیکشن بھی آپ ہی کا کام ہے دینا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس کا بڑا آسان ہے، اس کا بڑا آسان ہے پتہ چلانا۔ دیکھیں ہم یہ آپشن اس لیے نہیں ایکسرسائز کر سکے ابھی تک کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جلد از جلد ایک ٹیم بنا کے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں۔ یہ جو سارے ابہام ہیں، یہ جو سارے سوالات ہیں، نہیں لیکن وہ تو مذاکرات کی، شاہ فرمان صاحب وہ تو مذاکرات کے لیے جائیں گے نا۔ یہ جو دھماکے کر رہے ہیں جو ان کی تحقیقات کے حوالے سے کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ تو ذمہ داری ہے، وہ تو پورا کرنا ہوگی آپ کو۔ میں یہ دیکھو میں کسی کو نہ ڈیفینڈ کرتا ہوں ادھر، نہ میں ایک نیوٹرل پروسیس بتا رہا ہوں کہ اگر ہم مذاکرات کریں گے تو آگے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کون نہیں کرنا چاہتے، کس کے ڈیمانڈ کانسٹیٹیوشنل ہے، کس کے ان کانسٹیٹیوشنل ہے، کیا چیز ایکسیپٹیبل ہے، کیا چیز نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہت سارے ابہام دور ہو جائیں گے۔ تو جہاں یہ واقعہ ہوا، اچھا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے شاہ فرمان صاحب۔ یہ پادری صاحب آپ کی بات کا رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں مختصر، پھر اس کے بعد میں شہزاد چودھری صاحب کی جانب آتا ہوں۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی انہوں نے سیاست کی بات کی ہے، دیکھیں آج وہ موقع آ گیا ہے کہ پاکستان کے لیے ہمیں سوچنا ہے اور ہمیں اپنا گھر بچانا ہے۔ ہمیں سیاسی جو مفادات ہیں، مصلحتیں ہیں، ان سے بالا تر ہو کر سوچنا ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو بہت ساری باتوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، اور مسئلہ جو ہے وہ تو جیسے آپ نے فرمایا ہے، ہم میجورٹی کمیونٹی سارے پاکستانی بہن بھائیوں کے شکر گزار ہیں، ان کی ساری محبت جو ہے وہ قابل تحسین ہے، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں۔ اگر ایک کا نقصان ہے تو سب کا نقصان ہے۔ بالکل۔ اب ہمارے ساتھ شہزاد چودھری صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ قانون کو توڑتے ہیں ان کو پکڑیں۔ مذاکرات کا تو ایک اپنا پروسیس ہے، لیکن یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ تو بالکل جو ان کا اصل جو توجہ ہے ان کی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا اور ملزموں کو، مجرموں کو پکڑنا، وہ تو سب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ مذاکرات پر لگا کر بیٹھی ہے۔ شہزاد چودھری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے، شہزاد صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی۔ میں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک بڑا اعتراض پاکستان کی جو کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی، ان پر یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کی مذمت تو کی، لیکن جس طرح بھرپور انداز میں فرنٹ فٹ پر آ کر فوری طور پر اس کی مذمت اس طرح سے کی جائے کہ وہ لوگ جو اس سوچ کے حامل ہیں ان کو اپنی صفوں میں بھی جذب نہ کیا جائے، وہ ہم نہیں دیکھتے۔ منورٹیز کا ایک یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جتنے میں سمجھتا ہوں باشعور علماء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کی بصیرت اور فہم عطا کی ہے، انہوں نے فی الفور اس طرح کے حملوں کو ریجیکٹ کیا، اور اس کے اندر کوئی میں سمجھتا ہوں سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق بات ہے، نہ پیغمبر زمان علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بات ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، یہ بات میں بالکل کیٹاگوریکلی کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید نے صرف مسجدوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ چرچوں کا ذکر کیا ہے، مندروں کا ذکر کیا ہے، عبادت گاہوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو نہیں منہدم ہونا چاہیے، ان کے اوپر کسی بھی قسم کا ان کے اوپر اٹیک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان کو اپنے مذہب کو ایکسرسائز کرنے کے مسئلے کے اندر میں سمجھتا ہوں آج تک کبھی مسلمانوں کی طرف سے
عیسائیوں کو کسی قسم کی دقت پیش نہیں آئی. اور میں یہ بات آپ کو لیکن پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی گروہ کو پن پوائنٹ کرنے سے پہلے, میں طالبان کی نہ حمایت کر رہا ہوں نہ ان کے کوئی وکالت کر رہا ہوں, لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کسی کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں زمشن دینے سے پہلے آپ کو پوری طرح سچویشن کو پروب کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو. میں ابتسام علی ظہیر صاحب آپ کو روکوں گا یہاں پر کیونکہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اس وقت ہم بریک لیں گے, لیکن بریک کے بعد ایک اور اہم مسئلہ, کیونکہ سابق امریکی سفارتکاروں کی رائے ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس ملک میں آگے چل کر کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو نیا دور ہے اس وقت, جو نئی حکومت ہے, یہ فریب کا ایک نیا دور شروع ہو گیا. لیکن یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد. دہشت گردی کا شکار ہماری قوم جس طرح کئی اندرونی خلفشاروں سے ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, اسی طرح پاکستان سے باہر بھی پاکستان کے حوالے سے مختلف قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے, جس سے یقیناً بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا تانا بانا کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ بات کہاں سے جڑی ہوئی ہے. امریکہ کا جو جریدہ ہے نیشنل انٹرسٹ, اس میں ایک مضمون چھپا ہے اور مضمون لکھنے والے کوئی صحافی نہیں ہے, وہ سابق امریکی سفارتکار ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں ہم کبھی کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. وہ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ پاکستان اپنی خامیوں کو پاکستانی کبھی نہیں مانتے اور سب کچھ امریکہ پر ڈال دیتے ہیں. یہاں تک کہ یہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جو 1947 میں پاکستان کی جو بر صغیر کی جو تقسیم ہوئی اس کو مذہب کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ یورپ کی جس طرز پر قومیت اور ثقافت کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے یہاں پر ممالک بنا دینے چاہیے تھے, جس میں انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ اگر بلوچستان ہوتا, اگر پشتونستان ہوتا اور کراچی کے گرد جو سندھی قوم ہے اس پر مشتمل ایک ریاست ہوتی تو یقیناً اس سے جو ایشوز تھے وہ لوکل ہوتے, جو کانفلکٹ تھے وہ لوکل ہوتے, اور پھر دنیا کو کشمیر کے معاملے پر ایٹمی جنگ کا جو خطرہ ہے وہ ان کو نہ دیکھنا پڑتا اور یہ معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز میں چلتے رہتے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو حکومت ہے یہ در حقیقت ایک نیا فریب ہے, اور اب یہ ہوگا کہ ایک نیا آرمی چیف آئے گا, ایک نیا چیف جسٹس آئے گا, پھر ایک نیا وزیر اعظم ہوگا اور وہ واشنگٹن آ کر یہ بات کرے گا کہ دونوں ممالک اب کامن گراؤنڈز نکال کر اس پر عمل کریں گے. لیکن ان سابق سفارتکاروں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی کامن گراؤنڈز نہیں ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, اور سمپلی امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو کہے نو. پاکستان کے ساتھ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اپنا جو ڈیمیج ہے اس کو لمٹ کرنے کی بات ہو سکتی ہے, اس کو کم کرنے کی بات ہو سکتی ہے. پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات کا حصول اور اس پر بات کرنا ان کا کہنا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی اس کو امریکہ حاصل کر سکتا ہے. مضمون نگار یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان اپنے نیوکلیئر ایسٹس کی وجہ سے دنیا کو بلیک میل کر رہا ہے. یہ بھی الزام لگایا اس اخبار میں کہ اس جریدے میں کہ پاکستان جو دہشت گرد ہیں, گروپ ہیں, ان کی بھی پشت پناہی کرتا ہے تاکہ اپنے مخصوص مفادات حاصل کر سکے. یہ سفارتکار لکھتے ہیں کہ اس خطے کے حوالے سے جو انڈیا کا ویژن ہے وہ بالکل درست ہے. انڈیا افغانستان میں امن چاہتا ہے, جبکہ پاکستان ایک انڈیا کے فوبیا میں مبتلا ہے, اور جب امریکہ افغانستان سے نکلے گا تو وہاں پر افغانستان میں پاکستان اور بھارت کے مفادات کی جنگ ہوگی اور وہاں پر پاکستان افغانستان کے امن کو برباد کرے گا اور تباہ کرے گا. یہ الزام لگایا اس امریکی جریدے نے. یہ بھی کہا گیا ہے اس جریدے میں سابق سفارتکاروں کی رائے ہے کہ اگر چائنا پاکستان کو ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے تو بالکل چائنا پاکستان کو ٹیک اوور کر سکتا ہے, لیکن امریکہ کے لیے سمپلی اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو دوبارہ سوچے اور اس کے بعد وہ یہ کہے پاکستان سے کہ اب ان کو وہ پیسے اور وہ مدد نہیں مل سکتی اور فوری طور پر جو پاکستان کی ملٹری ایڈ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے. یہ مضمون اس وقت چھپا ہے جب وزیر اعظم پاکستان اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے امریکہ پہنچنے والے ہیں, اور جو مضمون لکھنے والے سفارتکار ہیں رابرٹ اے میننگ اور جیمز کارل, وہ دونوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں اور امریکہ کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے, ان کا بڑا کردار رہا ہے. نہایت اہم سفارتکار ان کو سمجھا جاتا ہے.
یہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس حوالے سے بھی نہایت اہم ہے کہ اب سے 3-4 ہفتے پہلے، 1 مہینہ پہلے برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کی جانب سے یہ بات آئی تھی کہ جو افغانستان ہے اس کے مختلف حصے کر دیے جائیں، جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں اور افغانستان کے کچھ علاقوں پر مشتمل ایک بفر زون، ایک انڈیپینڈنٹ ریاست قائم کر دی جائے۔ اس سے پہلے رچرڈ آرمیٹیج جو امریکہ کے اہم سفارتکار رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اگلے چند سالوں میں افغانستان کو تو دیکھتے ہیں، پاکستان کو نہیں دیکھتے۔ کیا یہ سب کچھ جو آ رہا ہے دنیا کے سفارتکاروں کی جانب سے یہ کسی سازش کا حصہ ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو مخصوص حالات ہیں، کیا یہ اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں؟ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب پرویز ہود بھائی اور جناب اوریہ مقبول جان۔ میں سب سے پہلے چلوں گا جناب پرویز ہود بھائی کی جانب۔ ہود بھائی صاحب، یہ ایک تاثر ہے کہ جب امریکہ کے سفارتکار پبلک ڈپلومیسی کرتے ہیں، جب اخبارات میں لکھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو کنٹینٹ ہے اور یہ جو ٹائمنگ ہے، اس حوالے سے کیا آپ کا کمنٹ ہوگا؟ جو بھی یہ باتیں کہیں اس میں کچھ صداقت تو ضرور ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم دہشت گردی کی زد میں ایک عرصے سے ہیں، ہر روز یہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ کل پشاور کا ہوا تھا، اس سے پہلے ہمارے کئی فوجی مارے گئے تھے، اس سے پہلے شیعوں پر حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے احمدیوں پر۔ تو آج صرف امریکہ نہیں ہے، برطانیہ نہیں ہے جو پاکستان کو خوف کی نظروں سے دیکھتا ہے، ساری دنیا ہماری طرف دیکھتی اور کہتی ہے کہ یہاں یہ تو دہشت گردی کا مسکن بن گیا ہے۔ اور کیا سچی بات نہیں ہے کہ ہم خود ڈرتے ہیں، اور ہمیں خود اب ایسے محسوس ہونے لگ رہا ہے کہ ہماری بنیادیں ہلنے لگی ہیں۔ تو اور ملک، دوسرے مبصرین جو بھی کہیں، ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کتنا گند ہو گیا ہے۔ اب افغانستان کی بات لیجئے، افغانستان کے لوگ مسلمان ہیں لیکن وہ پاکستان کو نہیں پسند کرتے۔ وہ کیوں نہیں پسند کرتے؟ اس لیے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ افغان کہتے ہیں کہ ہمیں خود اپنا مستقبل بنانے کی اجازت دو۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سارے پاکستان کے اندر جہاد کی قوتیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ نے 6 ستمبر کو دیکھا تھا کہ یہاں ایک کالعدم تحریک نے ہر جگہ دفاع پاکستان کی ریلیز کی تھیں۔ تو کیا یہ دیکھ کر باقی دنیا ہم سے خوف زدہ نہیں ہوگی؟ باقی دنیا یہ نہیں کہے گی کہ یہ دوغلا پن ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ جی پرویز ہود بھائی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، اوریہ مقبول صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بڑا اہم ایشو ہے، میں اوریہ صاحب کی رائے لوں گا اس حوالے سے، لیکن کیونکہ اس وقت بریک ہوا ہے، ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اس اہم مسئلے پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے، جس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فیلڈ ریاستیں ہیں، جو ناکام ریاستیں ہیں، پاکستان کا اس لسٹ میں 13واں نمبر ہے، اور 120 ممالک کی جو لسٹ ہے لٹریسی کے، خواندگی کے حوالے سے، پاکستان کا نمبر اس میں 113واں ہے۔ ہم اس مسئلے پر گفتگو، اس آرٹیکل پر اور اس سوچ پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک امریکی جریدے میں سابق امریکی سفارتکاروں کے مضمون کے حوالے سے بحث جاری ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مذہب کے نام پر جو تقسیم کی گئی برصغیر میں 1947 میں وہ غلط تھی۔ وہاں پر اس وقت جو تقسیم کی جانی چاہیے تھی وہ قومیت کی زبان پر اور ثقافت کی زبان پر ہوتی، تو آج یہ مسائل دنیا کو نہ دیکھنے کو ملتے۔ اور یہ مقبول جان، آپ نے یہ مضمون بھی پڑھا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت جو یہ بات کی جا رہی ہے یہ ایک گرینڈ کنسپریسی کا حصہ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی سازش تیار ہو چکی ہے پاکستان کی سرحدوں کو تبدیل کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں اندر بھی ایک بڑے مخصوص حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، پاکستان کی سرحدوں پر بھی دباؤ ہے، اور بین الاقوامی میڈیا بھی پاکستان کو ایک فیلڈ ریاست کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ دیکھیں 1947 سے لے کے یہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، جب ہم نیوکلیر پاور نہیں تھے اس وقت بھی لکھے جا رہے ہیں۔ تاریخ بڑی تلخ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر جب اسٹیٹ بنتی ہے تو اس طرح کی نفرتیں شروع ہوتی ہیں۔ یورپ نے 200 سال لگائے مذہب کو ٹھڈے مار کے اپنے علاقوں سے آؤٹ کیا، اور نسل کی بنیاد پر انہوں نے علاقوں کو تقسیم کیا۔ جرمنی بنایا، بیلجیم بنایا، انگلینڈ بنایا، فرانس بنایا۔ اس کے بعد 2 جنگیں لڑی انہوں نے۔
10 करोड़ इंसानों का कत्ल किया। किस बुनियाद पे? मैं जर्मन हूं, मैं सुपीरियर हूं। किस बुनियाद पे? मैं फ्रेंच हूं, मैं सुपीरियर हूं। किस बुनियाद पे? मैं इंग्लिश हूं, सुपीरियर हूं। मजहब तो चला गया हुआ था। इंसानी तारीख में इतना कत्ल नहीं हुआ जितना नस्ल की बुनियाद पे और जितना रंग की बुनियाद पे और जितना इलाके की बुनियाद पे कत्ल हुआ। तो इससे बड़ा तो तारीख का झूठ ही और कोई नहीं है कि हमने जनाब अगर मजहब की बुनियाद पे तुम तकसीम करोगे तो तुम कत्लो गारत करोगे। दूसरी बात, जहां तक ट्रस्टवर्दी होने का ताल्लुक है, डिगॉल एक दफा व्हाइट हाउस पहुंचे थे और उन्होंने $3 बिलियन का एक चेक रखा था कि ये $3 बिलियन हैं, अमेरिका शुड ऑनर और मुझे गोल्ड दो क्योंकि तुमने गोल्ड स्टैंडर्ड पे किया है। निक्सन ने कहा था हम वादे पूरे करने के लिए नहीं करते। तो झूठ उस वक्त डिगॉल ने कहा था कि अमेरिका से ज्यादा नॉन ट्रस्टवर्दी मुल्क कोई नहीं है। 1901 से लेकर अब तक दुनिया का हर मुल्क अमेरिका से खौफजदा रहा है। 25 मुल्क लैटिन अमेरिका के खौफजदा रहे हैं। चिली है, निकरागुआ है, होंडुरास है, सब जगह बम धमाके होते रहे हैं। सब जगह 4-4 लाख 5-5 लाख बंदे मरते रहे हैं। सब जगह 50-50 हजार लोगों के मिसिंग पर्सन रहे हैं, कत्ल होते रहे हैं, तबाह होते रहे हैं वो मुल्क। आखिर उन्होंने हाथ बांध कर अमेरिका को कहा खुदा के लिए तुम अपनी पॉलिसी अपने पास रखो, खुदा के लिए अपने जब बयानात बंद करो, खुदा के लिए तुम तबसरे बंद करो, हमने आपको ठीक कर लेंगे। उन्होंने ठीक कर लिया। पूरे लैटिन अमेरिका को कहा जाता है यहाँ कॉन्ट्रास्ट दहशतगर्द हैं, यहाँ गुरीलाज हैं, ये लोग ये दुश्मन हैं अमन के, ये लोग अपना लाइफस्टाइल नाफिज करना चाहते हैं। और जब उन्होंने ये बात समझ ली कि अमेरिकन इस तरह की गंद और झूठ बोलते हैं, उस दिन ठीक हो गए। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हमारे अंदर दुश्मन कहां से आया है और किसने भेजा है और किसने बनाया है, उस दिन हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, औरिया साहब हमारे साथ ही रहिए। हुद भाई साहब, आपका कमेंट चाहूंगा कि अब 47 में तो यह मुल्क बन गया, लेकिन इस मौके पर यह कहना कि उस वक्त जो तकसीम हुई थी वो गलत हुई थी और इसको इस बुनियादों पर तकसीम करना चाहिए था, और फिर कि वाशिंगटन को यह कहना चाहिए कि हम आपको किसी किस्म की मदद नहीं देंगे, आपके साथ किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे, ये क्या किसी ग्रैंड प्लान का हिस्सा नजर नहीं आता? देखिए, ग्रैंड प्लान तो आप अपने जहन में खूब बना सकते हैं, लेकिन 71 में जो हुआ था उसने ये बात वाजे कर दी कि मजहब एक चीज़ होती है, हर चीज़ नहीं होती। आज बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान नहीं बनना चाह रहा है। आज बांग्लादेश उस जख्म को भर नहीं सका है जो 71 में हमने उस पर लगाए थे। और आज उधर जो सूरत हाल पैदा हुई है, उधर के मौलवियों को फांसी देकर जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ताउन किया था और उधर के लोगों के कत्ले आम में करना चाहूंगा बताया था, मैं एक मिनट वो बात एक हकीकत तारीख की तस्दीक कर दूं, तारीख की तस्दीक कर दूं। जुबान की बुनियाद पर वो अलहदा हुए, जुबान की बुनियाद पर वो अलहदा हुए। उन्होंने कहा बंगाली जुबान हम अलहदा बोलते हैं। बंगाली हिंदुओं ने कहा खबरदार हमारे साथ मत आना, अपना बांग्लादेश अलहदा बनाओ, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो। जी, अगर बंगाली जुबान पर मुल्क रहता होता तो एक कलकत्ता हेडक्वार्टर होता। औरिया साहब जो है वो तो सिर्फ जज्बात की बात करते हैं ना, अकल की बात नहीं करते। अकल की बात ये है कि वो लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे, वो दो कौमी नजरिए को रद्द करते हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा किसी सूरत नहीं रहना चाहते। आज भी उनसे पूछ लीजिए, अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की साजिश है, मैं साजिश नहीं कहता, मैं साजिश नहीं कहता, लेकिन बंगालियों ने कहा हम हिंदू के साथ नहीं रहते। बंगाली ने कहा हम दो कौमी नजरिया, हम बंगाली मुसलमान हैं, हम बंगाली हिंदू हैं। दो कौमी नजरिया वहां भी साबित हुआ। हर इंसानों में हर किस्म की तकसीम हो सकती है, हर किस्म की दरार होती है। और जो बात आपने औरिया जान मकबूल साहब आपने जो की थी ना, औरिया मकबूल जान साहब, एक डिबेट है, एक आर्टिकल ने एक पूरी डिबेट छेड़ दी है और एक बड़ा संगीन इस वक्त टाइम है पाकिस्तान के लिए भी। बाहर से भी साजिश है, अंदर से भी साजिश है। इस हवाले से गुफ्तगू हम जारी रखेंगे, लेकिन अब हम आपको एक और अहम मसले की जानिब ले चलते हैं। बलोचिस्तान जो एक ऐसा सूबा है जो तशद्दुद से और दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासरा है। बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर यह बताया जाता है कि पाकिस्तान का कौमी परचम भी नहीं लहराया जा सकता। और यह भी चंद दिन पहले की बात है जब वहाँ पर ज़ियारत में कायद की रेजिडेंसी को आग भी लगा दी गई। लेकिन हुकूमत की संजीदगी का आलम देखिए कि जब KPK में ब्लास्ट होता है तो वहां पर उनकी हुकूमत नहीं है, इस्लामाबाद में पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है। अब बलोचिस्तान में सिर्फ एक वजीर आला है, तो गुज़श्ता 3 माह से वहां पर कोई काबीना नहीं बनी और अब वो वजीर आला भी एक बज़ाहिर एक फैज़ अहमद फैज़ साहब के फंक्शन में शिरकत के लिए लंदन चले गए। गोया पूरी की पूरी बलोचिस्तान हुकूमत लंदन चली गई है। अब बलोचिस्तान कौन चला रहा है? अगर हमारे हुक्मरानों की तरजीहात इसी तरह से हैं
کہ جہاں 3 مہینے ہو گئے ایک اہم صوبہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اندرونی سازشوں کا بھی شکار ہے، بیرونی سازشوں کا بھی شکار ہے، انتہائی بری صورتحال ہے امن امان کی، لیکن اس صوبے میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے، صرف وزیر اعلیٰ ہے اور اب وہ بھی لندن چلے گئے ہیں۔ کون چلا رہا ہوگا وہاں پر حکومتی امور کو؟ بلوچستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا یہ سارے کا سارا جو حکومت ہے وہ پھر سیکریٹریز اور بیوروکریسی کے حوالے کر دی گئی؟ کیا فائدہ حکومت بنانے کا، کیا فائدہ ان انتخابات کا؟ اس مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے۔ جناب سید احسان شاہ بی این پی عوامی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے صوبے میں؟ وزیر اعلیٰ بھی لندن چلے گئے، کس کے حوالے کر گئے یہ صوبہ؟ کیا یہی ترجیحات ہیں جو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے؟ دیکھیں جناب والا، بلوچستان کا تو المیہ یہی رہا ہے کہ ہمیشہ بلوچستان میں اسلام آباد سے حکومت اور اتحاد مسلط کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت حکومت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ غیر فطری ایک اتحاد کے تحت بیٹھی ہوئی ہے جو اسلام آباد اور ان کے اسلام آباد کے ہی اشاروں پہ وہ حکومت بنائی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی 5-6 سال پہلے کی سیاست میں جائیں تو یہی پارٹیاں جو آج حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہی پارٹیوں کی بنیاد ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ایک بولان سے چترال کی بات کرتا تھا اور ایک بلوچستان میں بلوچوں کی بات کرتا تھا۔ تو لہٰذا اس وقت جو ایک غیر فطری حکومت قائم کی گئی ہے بلوچستان میں، اسی لیے وہاں پہ آئے دن مسائل جنم لے رہے ہیں۔ تو اس وقت اگر ہم آئین کے آرٹیکل 130 کے تناظر میں دیکھیں تو بلوچستان میں حکومت سازی نامکمل ہے۔ آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت حکومت اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ ایک کابینہ تشکیل پاتی ہے جس کا ہیڈ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، اور وہ گورنر کو اسسٹ کرتے ہیں صوبے کے آئینی سربراہ کو صوبے کے معاملات چلانے کے لیے۔ تو اس بات کو مجھے کہنے یہ میں بیان کیجئے گا، یہ تو آپ نے آئینی صورتحال سے آگاہ کیا، ساری قوم اس کو سمجھتی ہے، یہ بیان کیجئے گا اس وقت جو بلوچستان کے مسائل ہیں جہاں پر ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، لوگوں کے لیے سڑکیں نہیں ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سانپ کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، وہاں پر اسکولوں میں ٹیچرز نہیں ہیں، وہ وزیر اعلیٰ تو بلوچستان چلے گئے۔ حکومت کون چلا رہا ہے بلوچستان کو؟ کون دیکھ رہا ہے بلوچستان کے غریب اور مظلوم عوام کو؟ دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں پہ پنجاب سے ایک بیوروکریٹ جو چیف سیکرٹری کے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب وزیر اعلیٰ یہاں ہوتے ہیں تب بھی حکومت انہی کے پاس ہوتی ہے، اور اس وقت جب وزیر اعلیٰ لندن میں ہے تو بلوچستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو سارے اختیارات چیف سیکرٹری کے پاس ہی ہیں۔ تو یہ بلوچستان والوں کا جو ہمیشہ سے یہ گلہ اور شکوہ رہا ہے مرکز سے، وہ حق بجانب ہے کہ بلوچستان کو ہمیشہ پنجاب سے ہی ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ احسان شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ نہایت اہم مسئلے کی جانب انہوں نے کہا کہ ابھی بھی بلوچستان کو پنجاب سے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، ابھی بھی بلوچستان کو مرکز سے رول کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے عوام نے جن نمائندے کو چنا، جو بلوچستان کے عوام کا حق ہے، اسے محروم کیا جا رہا ہے۔ 3 ماہ گزر چکے لیکن نہ بلوچستان کی کابینہ بنی، اور اب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی لندن چلے گئے۔ یہ وہ صوبہ ہے جو پاکستان کا بتایا جاتا ہے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے دہشت گردی سے، سب سے زیادہ سنگین صورتحال ہے وہاں پر، سب سے زیادہ غربت وہاں پر ہے، سب سے زیادہ مسائل وہاں پر ہے، لیکن حکومت پاکستان کی کوئی ترجیحات میں شامل نہیں، کوئی کابینہ نہیں، اس مسئلے کی جانب کوئی دیکھ نہیں رہا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہماری ریاست اور ہماری حکومت ان مسائل سے دوچار ہے، لیکن ہم اپنی ناکامیوں، اپنی جو کمزوریوں ہیں اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں۔ یہی حالت رہی تو خدا ہمیں اور ہمارے ملک کو امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمارے سیاستدانوں کو عقل سلیم سے خدا تعالیٰ نوازے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اس دعا سے مجھے اجازت دیجیے کہ اللہ پورے پاکستان کو اپنی امان میں رکھے اور ہمارے مسائل دور کرے۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔